नाज़रीन आदाब, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है पंजाब में उर्दू अफसाना निगारी। और अफसाना निगारी पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब खुद एक अच्छे अफसाना निगार हैं, एक नकाद की हैसियत भी इनको हासिल है। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं आबिद अली खान साहब। आबिद अली खान पंजाब के एक मकबूल अफसाना निगार हैं, नई नस्ल में इनका एक अहम नाम है। आइए प्रोग्राम के आगाज में हम एक गजल सुनेंगे, क्योंकि जैसे अफसाना नसर की एक मकबूल सिन्फ है, उसी तरह गजल शायरी की एक मकबूल सिन्फ है। और हमारे स्टूडियो में सोनिया शर्मा जी तशरीफ लाई हैं। आइए सोनिया शर्मा जी से एक उर्दू गजल सुनते हैं। सुख दुख में गरम उस सर्द में सैलाब में भी हैं, सुख दुख में गरम सर्द में सैलाब में भी हैं, यादें तुम्हारी मौसम शादाब में भी हैं। वाह। होने लगी शिकस्त जो हर मोड़ पर मुझे, होने लगी शिकस्त जो हर मोड़ पर मुझे, क्या कहने, दुश्मन पता चला मेरे अहबाब में भी हैं। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह दामन को पाक रखने से हक में था मैं मगर, वाह। दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, वो कह रही थी दाग तो महताब में भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मगर मियाँ, वाह। दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। रंगीन मर्तबान में यह खुश नहीं तो क्या, रंगीन मर्तबान में यह खुश नहीं तो क्या, कुछ मछलियाँ उदास तो तालाब में भी। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुख दुख में बहुत अच्छे, बहुत गर्म और सर्द में सैलाब में भी हैं, यादें तुम्हारी मौसम शादाब में भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया शर्मा साहिबा, इतनी खूबसूरत गजल को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए। नाजरीन आइए आज के मौजू के लिहाज से डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब से पहला सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अफसाना निगारी असल में है क्या, अफसाना किसे कहते हैं? ये अफसाने की लुगी में ना किसी फर्जी किस्से कहानी को कहते हैं, लेकिन जब हम अफसाना लिखते हैं, अफसाना रकम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें हकीकत की अक्कासी ना हो, जिंदगी की अक्कासी ना हो, क्योंकि तखय्युल जो है, कल्पना बगैर हकीकत के जो है वो पूरी नहीं होती है। तो हम बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी किस्सा कहानी का नाम ही अफसाना है, बल्कि जिसमें जिंदगी की रमज और रौनक पाई जाती है, उसे हम जो है अफसाने से जो है ताबीर कर सकते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब इसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप बात जोड़ दें, अफसाने के ज़ाहिर तरकीबी क्या है, क्या क्या चीजें मिलकर एक अफसाना बनाती है? देखिए, अफसाने का ज़ाहिर तरकीबी तो वही है बुनियादी तौर से जो नाविल के होते हैं, जैसे प्लाट है, प्लाट का होना जरूरी है, प्लाट के साथ साथ में किरदार का होना भी जरूरी है, और नुक्ता नजर भी होना जरूरी है कि आप किस मौजू पे लिख रहे हैं, आपका जो है फोकस उस पे होना चाहिए, वो चीज भी होना चाहिए। इसी के साथ में जो है मुकालमा भी बहुत अहमियत रखता है अफसाने के अंदर, और उसलूब बयान, उसलूब बयान, क्योंकि किसी भी फनकार को जो है उसको जो इंफरादियत बख्शता है वो उसका उसलूब है। उसलूब के बुनियाद पे अगर आज बेदी मंटो, सादत हसन मंटो, किशन चंद्र वगैरह जो और बहुत से अफसाना निगार या बलवंत सिंह हैं या और भी नई नस्ल के उसलूब क्या है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उसलूब को खास अहमियत हासिल है, किरदार का तो मामला है ही, लेकिन उसकी जो शनाख्त बनती है, मुकालमे की भी अहमियत है। मुकालमे के बगैर जाहिर सबसे जरूरी तो जो है प्लाट है। सबसे पहले तो आप प्लाट जो है तरतीब देते हैं, फिर उसके बाद में किरदार तख्लीक करते हैं, उसके बाद में फिर मुकालमा तख्लीक करते हैं, फिर आपका जो है फिर ये भी रहता है किस मौजू पे लिख रहे हैं आप, उस पर नुक्ता नजर भी होना चाहिए, ज़बान क्या है, नुक्ता नजर भी होना चाहिए। सब चीजें मिलकर जो है अफसाना जो है वो जो है मुकम्मल होता है। आबिद अली खान साहब आप बताइए कि अच्छा अफसाना जो है उसके लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए? असल में लोगवी एतबार से तो ऐसे ही माना जाता है, जिसमें प्लाट हो, किरदार निगारी हो, लेकिन कुछ सलाहियतें हमारे अंदर कुदरत की तरफ से भी पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफसाना लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें वो पुख्तगी, वो
وہ بات نہیں ہو پاتی جو ایک اچھے افسانہ نگار میں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے قدرتی طور پر انسان میں وہ صلاحیت ہو. ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مطالعہ اور خاص طور افسانہ نگاری کے بارے میں اس نے کیا کتنے افسانوں کو اسٹڈی کیا ہے, کتنے اس کا ایکسپیرینس بہت اہمیت رکھتا ہے. مطالعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ ہونا چاہیے. ہاں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اگر کہانی یا افسانہ لکھنے بیٹھتے ہیں اور ہمیں افسانے اتنے کوئی خاص پڑھے ہی نہیں یا اس صنف کے بارے میں ہمیں زیادہ علم ہی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے ساتھ صحیح انصاف کر پائیں گے. اس سے بھی ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے کیونکہ ہمارے افسانہ نگاری کے خاص طور اردو افسانہ نگاری اس میدان میں بہت ہی رچ ہے اور بہت ہی اس میں اچھے سے اچھے افسانے لکھے گئے ہیں. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا افسانہ لکھنے کے لیے جہاں ہمیں اس کے اعزاز ترکیبی وغیرہ کی اہمیت دینی چاہیے, اور وہیں اچھا افسانہ نگار بننے کے لیے اس کے ضروری ہے کہ ہم اچھے افسانوں کو پڑھیں بھی اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھے افسانے نگار کے لیے کہ اس کا مطالعہ ہونا ضروری ہے, دوسرے افسانوں کو پڑھنا ضروری ہے؟ کچھ افسانہ نگار ہوتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, تو کیا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے افسانے پڑھنے سے اس پر ان کا رنگ حاوی ہو جاتا ہو؟ نہیں, دیکھیے یہ تو فنکار کے اوپر جو ہے منحصر کرتا ہے کہ وہ کس سانچے میں ڈھلنا چاہ رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے لیکن مطالعہ تو ضروری ہے. جیسے عابد صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ مطالعہ جو ہے کسی بھی, چاہے وہ آپ شاعری کر رہے کوئی سی بھی صنف سخن ہے یا نثری اصناف ہے, تو مطالعہ تو اہم ہے. بغیر مطالعے کے آپ کے اندر جو ہے وہ وسعت نہیں, ویژن پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ خود بھی ایک اچھے افسانہ نگار ہیں, تو آپ کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک افسانہ نگار بننے کے لیے جو نئے لوگ لکھنے والے ہیں افسانے, ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ان کا افسانہ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا افسانہ جو ہے وہ بھی عالمی شہرت ہمیں بھی اس میں حاصل ہو, ہم بھی بڑے افسانہ نگار بنے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی فنکار کے لیے اس کو جو ہے اپنے سماج اور ماحول پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. جب تک اس کی سماج اور معاشرے پہ گہری نظر نہیں ہوگی بلکہ جزیات پہ جو ہے باریک سے باریک چیزوں پہ اس کی گہری نظر ہونی چاہیے, حالات حاضرہ پہ جو کچھ تمام جو کچھ جو ہے. کیونکہ اگر ہم اب سے جو ہے پریم چند کے دور کی بات کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اسے پسند نہیں کی جائے گی. ہر فنکار جو ہے اپنے وقت کا ترجمان ہوتا ہے اور اپنے عصری تقاضوں کو ہی وہ جو ہے ادب میں پیش کرتا ہے. عابد علی خان صاحب, ہمارے یہاں 47 سے پہلے کس طرح کی افسانہ نگاری ہو رہی تھی ہمارے پنجاب میں بیسیکلی؟ ٹھیک ہے جی, ایکچولی ایسا ہے, افسانہ نگاری, افسانہ جو ہے ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ ناول سے کے بعد اردو ادب میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے, بلکہ اس دور میں سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو پنجابیوں کا میرے خیال سے سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجابیوں کا ہی رہا ہے. اور جہاں تک پنجابیوں کا 47 سے پہلے افسانوں کا دور ہے, اس میں پنجابیوں کی جو کہانیاں ہیں جو پنجاب کے افسانہ نگاروں نے لکھی ہیں, اس کے اندر جیسے ابھی مستمر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر افسانہ نگار اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے, تو پنجابی افسانے بھی اسی طرح ہیں, چاہے اردو میں لکھے گئے ہوں, چاہے پنجابی نثر نگار نے لکھے ہوں پنجابی میں یا اردو میں, دونوں میں سیم ایک ہی چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں پنجابی کلچر, پنجابی تہذیب, یہاں کی ثقافت, یہاں کا ماحول نظر آئے گا, یہاں کے کھیت کھلیان. ہمارے پنجاب کے جو بڑے افسانہ نگار رہے ہیں جنہوں نے ایک اپنی اردو دنیا میں پہچان بنائی ہے, کوئی ان کا آپ ذکر کریں, نام آپ کے ذہن میں ہو؟ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے نام کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ ہی ادھوری رہ جائے گی. ان میں راجندر سنگھ بیدی ہو گئے جیسے ہمارے, کرشن چندر بھی ایک عرصہ پنجاب میں صحیح تعلق رہا, سعادت حسن منٹو کو سب اردو دنیا جانتے ہیں, تو یہ احمد نظیم قاسمی ہیں اور بہت بلوند سنگھ ہیں. میں کن کن کا نام لوں, اردو افسانے کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو ان میں ایسے بے شمار نام ہیں جو پنجابیوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور پنجابیوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو رتن سنگھ ہیں ہمارے بڑے افسانہ نگار, تو پنجابیوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اردو افسانہ نگاری میں, ان کی بڑی خدمات ہیں. اردو افسانہ نگاری بڑی رچ رہی ہے, بہت لوگ افسانہ لکھتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس دور میں یہ منٹو اور دوسرے جو تھے افسانہ نگار لکھ رہے تھے, پنجاب کے باہر کون لوگ کام کر رہے تھے؟
سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر کے جو ساتھیوں میں حیات اللہ انصاری ہیں، سجاد حیدری الدرم ہیں، آپ کے علامہ نیاز فتح پوری ہیں، مجنو گورکھ پوری ہیں، آپ کے سہیل عظیم آبادی ہیں، اور اسی طریقے سے اور خواتین میں اگر ہم نام لیتے ہیں تو آپ کے رشید جہاں ہیں، عصمت چغتائی ہیں، قرۃ العین حیدر بڑا نام ہے ان کا. تو اس طریقے سے جو ہے کہکشاں پھیلی ہوئی ہے پوری کی پوری، ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابھی عابد صاحب نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اگر ہم جو ہیں پنجاب کے افسانہ نگاروں کو اگر ہم جو ہیں ان کے بغیر تاریخ پوری نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اب جو موجودہ صورتحال ہے، کیا اب پنجاب میں جو افسانہ نگاری ہو رہی ہے، میں عابد صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں پنجاب کی افسانہ نگاری کہاں پر کھڑی ہے؟ پنجابی دور میں افسانے بے شک ابھی جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں بڑا گولڈن پیریڈ رہا ہے، گولڈن پیریڈ رہا ہے، لیکن 47 کے بعد خاص طور پر جب سے اردو زبان کا چلن عام نہیں رہا ہے پنجاب میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پنجابی اردو افسانے پر بھی پڑے ہیں. پنجابی میں بہت ساری اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں اور لکھی بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے نسبت اردو میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے. اردو میں کم، بلکہ اگر کہیں گے پنجابی میں اگر 100 کہانی لکھی گئی تو اس اردو میں وہ 2 ہی ہوں گی. یہ اردو کی بد نصیبی ہے کہ پنجاب جسے اردو کا خاص مرکز رہا ہے اور جہاں افسانے کی طویل تاریخ رہی ہے، وہاں اب افسانے کا اتنا چلن نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ اردو افسانہ بالکل ختم ہو گیا ہے، نئے لوگ لکھ ہی نہیں رہے ہیں. اب بھی ادبی میگزین میں آپ دیکھیے یا بہت سارے ادبی پروگرام جو افسانے سے جڑے ہیں، کہیں نہ کہیں نئے لکھنے والے بھی، نئے لڑکے، نئے لوگ آگے آ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کام ضرور ہو رہا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں اور پہلے کے کام میں بڑا فرق ہے. پہلے کا جو کام تھا وہ خاص اس دور کے حالات سے تعلق رکھتا تھا. پہلے کی کہانیاں تھیں، ان کے اندر ہمارا دیش کا بٹوارے کا تعلق بھی تھا، اس وہاں کے جو پنجاب جن حالات سے گزرا وہ سب کچھ تھا. لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہم ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، ایک بے روزگار شخص جن حالات سے گزر رہا ہے وہ ہماری کہانیوں کا خاص موضوع ہے. یا جیسے آج کا جو دور ہے جس کے اندر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل زندگی کے کھڑے ہو گئے ہیں، جن کے اندر جنسیات سے جڑے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں. ہم روز اخباروں میں دیکھتے ہیں، وہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہو گئے ہیں. موجودہ افسانوں میں ہمیں جھلک وہ نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، جو 47 کا واقعہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا ہمارا، پنجاب مشترکہ پنجاب تھا، یہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. ان چیزوں کا افسانہ نگاری پر کیا اثر پڑا؟ اس کو کیسے موضوع بنایا افسانہ نگاروں نے؟ دیکھیے، جب بھی زمانہ بدلتا ہے، کروٹ لیتا ہے یا حادثات رونما ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، موضوعات بھی نئے پیدا ہوتے ہیں. تو جب زمانہ کروٹ لے گا یا حادثات رونما ہوں گے تو ہمارے سامنے جو ہیں نئے موضوعات بھی پیدا ہوں گے، اور اس سے ہمارے افسانہ نگاروں نے خوب کام لیا. تقسیم کے اوپر جو ہے بہت سے افسانے لکھے گئے، ناول بھی لکھے گئے ہیں، اور ان میں جو ہے سعادت حسن منصوبہ ٹوبا ٹیکسنگ بہت مشہور ہے ان کا، اور کرشن چندر کا ہم وحشی ہیں. تو بہت سے تمام جوگندر پال ہیں، انہوں نے بھی جو ہے سب جتنے بھی پنجابی لوگ تھے، بلکہ پنجاب سے باہر کے لوگوں نے بھی، کیونکہ وہ تمام اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے، وہ درد بھوگا، انہوں نے سہا، وہ محسوس کیا، اور اس کے وہ چشمدید گواہ رہے. تو وہ تمام چیزیں افسانوں میں تو درانی ہی تھی. ظاہر سی بات ہے جیسے اب زمانہ بدل رہا ہے تو اب نئے موضوعات جنم لے رہے ہیں. ہاں، تو عابد صاحب، یہ جو تقسیم کا واقعہ تھا، اس میں پنجاب میں جو افسانہ نگار تھے، بڑے افسانہ نگار، انہوں نے کتنا زیادہ اس پر لکھا؟ کیا انہوں نے زیادہ تر اسی موضوع پہ لکھا یا اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے کہانیاں بنی ہیں؟ دیش کے بٹوارے کے بعد جب قلم کاروں نے اور خاص طور افسانہ نگاروں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے سامنے بے شمار کہانیاں بکھری پڑی تھی. اس میں کہہ لیجئے کہ ایک کے بعد ایک کہانی نے جنم لیا. بہت دیش کے بٹوارے میں بہت سارے لوگ بچھڑ گئے، بکھر گئے، کئیوں کو نئے سرے سے بسانے کی ضرورت تھی، کچھ لوگوں کے ساتھی ان سے چھوٹ گئے. تو چاہے وہ بڑے افسانہ نگار کہیں، چاہے وہ اس دور کے چھوٹے افسانہ نگار کہہ لیجیے آپ انہیں، جو نئے لکھنے والے تھے اس دور کے،
ان سبھی نے اس موضوع پہ لکھا. میرے خیال سے کوئی ایسا افسانہ نگار نہیں ہوگا جس نے کچھ بھی بٹوارے پہ نہ لکھا اور وہ بٹوارے کے دور میں سے گزرا ہو. اس دور پہ بہت ساری کہانیاں ایسی لی جا سکتی ہیں. خاص طور ہم راجندر سنگھ بیدی کی بات کر لیں, ان کی بے شمار کہانیاں ایسی ہیں جن کے اندر نا ہمیں ایک عورتیں جو اس بٹوارے میں بچھڑ گئی یا کس حالات سے, جیسے کوک جلی ہے ان کی کہانی, ان کا ناول آپ نے دیکھا ہے وہ کیا ایک چادر میلی سی, ان سب کہانیاں جو ہے یہ بعد میں لکھی گئی ہیں, لیکن یہاں کہیں نہ کہیں ان حالات سے گزرے لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک بٹوارے کے بعد نئے سرے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایک افسانہ اور بھی ہے جیسے کہ گرم کوٹ ہے, وہ دیکھا جائے تو ایک گھریلو سی کہانی ہے, لیکن ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو تقسیم کے بعد ایک عام آدمی ہے, وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, گھریلو حالات سے گزر رہا ہے, لیکن کیسے کیسے ایک ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں زندگی میں. تو چاہے وہ کہانیاں ظاہری طور پر بٹوارے سے تعلق نہ بھی رکھتی ہوں, لیکن وہ ایسے حالات یا ایسے واقعات سے جڑی ہیں یا ایسے ماحول سے جڑی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیش کے بٹوارے کیسے کیسے لوگ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے سیٹ کر رہے تھے اور انہیں کیسی کیسی مشکلیں آ رہی تھیں. موجودہ دور میں جیسے ابھی صاحب نے بتایا کہ افسانے بہت کم لکھے جا رہے ہیں پنجاب میں, گنے چنے لوگ ہیں, تو اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں پنجاب میں؟ کیا افسانہ اردو افسانے کا کوئی مستقبل ہے بھی یا نہیں؟ اب حالات یہی ہوئے کہ لوگوں نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اردو آفس کی دفتر کی زبان نہیں رہی, اور افسانہ جو ہے پنجاب میں اگر موجودہ افسانے کی ہم بات کریں موجودہ دور کے, تو وہ مالیر کوٹلہ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. اکا دکا کہیں نظر آ جاتے ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, چنڈی گڑھ میں رہتا ہوں, ڈاکٹر نریش ہمارے یہاں, یا ڈاکٹر نریش صاحب ہیں, وہ مالیر کوٹلہ سے ان کا تعلق ہے. کیول دین میں جو ہے ایک مدت ہو گئی لکھا تھا, اور ڈاکٹر نریش صاحب نے ایک مدت ہو گئی, لیکن ابھی ان کا ایک افسانہ چھپا ہے مکھی, ایوان اردو میں شاید بہت مدت کے بعد ہوا ہے, لیکن ہم پرانے لوگ کم لکھ رہے ہیں. لیکن صرف بشیر مالیر کوٹلوی کا ایسا نام ذہن میں آتا ہے کہ جو بالکل جو ہے مسلسل لکھ رہے ہیں. اور نئی نسل میں جو ہے محمد عمر ہیں, عمر فاروق ہیں, عابد علی خان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سالک جمیل ہیں, اور آپ کے جو ہیں محمود عالم صاحب ہیں. پہلے اردو کیونکہ میڈیم تھا اردو تو سب لوگ پڑھتے تھے, اب وہ روزگار سے بھی نہیں رہی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ذکر اب دوسری طرف چلا گیا, افسانے سے ہم لوگ ہٹ گئے ایک دم سے, کہ جیسے اب اردو کہہ رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پنجاب میں کم ہو رہی ہے, کیا اس کا رسم الخط جو ہے وہ دیوناگری میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں یا شاہ مکھی میں بھی لکھ رہے ہیں, کیا اس سے کوئی اس کو افسانے کو زندہ رہنے میں مدد نہیں ملے گی؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں بالکل اردو کو بالکل ہی ٹوٹلی ختم ہم مان لیں. میں نے دیکھا ہے پنجابیوں کے دلوں میں آج بھی اردو کے لیے بڑی محبت ہے, اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ لائبریریوں کے اندر اردو نہ جاننے والے پنجابی میں, دیوناگری میں, ہندی میں اردو کا کلام ڈھونڈتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہیں اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے, وہ چاہتے ہیں اردو کو سیکھیں, اور بہت سارے لوگ, کچھ ادارے سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں, یہ خدمت جاری ہے. لیکن کیونکہ حالات بٹوارے کے بعد بہت زیادہ اس طرح ہو گئے کہ دوبارہ اسی راستے پر, اسی لائن پہ لانے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی اردو افسانہ ختم ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں چنڈی گڑھ میں نے اکثر نام آتے ہیں, بڑے کہانی لکھنے والے لوگ ہیں. مالیر کوٹلہ کا انہوں نے ابھی ذکر کیا, ہاں جی وہ شرومی صحتکار ہیں, بڑے بہت. میں نے تو کئی شعرا کا بھی اکثر میں دیکھتا ہوں, وہ شاعری کے ساتھ ساتھ اچھے افسانے بھی لکھ رہے ہیں. میڈم روبینہ شبنم ہے, انہوں نے کئی اچھے افسانے بھی لکھے ہیں. اس کے علاوہ اور دوسرے نثر نگار ہیں جو دوسری اصناف پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان کا خاص فیلڈ افسانہ نہ بھی ہو, لیکن انہوں نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں. ہمارے خالد کفایل صاحب تھے, ان کے بھی کئی اچھے افسانے لکھے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پٹیالہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے, ہمارے اشرف محمود نندن صاحب ہیں, انہوں نے بھی کئی افسانے لکھے ہیں. لیکن کیونکہ وہ دوسرے فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے نا, وہ ان کے نام دوسری جگہ زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں کہ وہ ایڈیٹر ہیں, لیکن افسانے کی طرف یہ کہہ لیجئے کہ شاید ان کی خدمات کہیں چھپی رہ جاتی ہیں, وہ پہچان نہیں بن پایا. وہ جی وہ فیلڈ تھا. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ہمارا پنجاب کا افسانہ ہے, اسے آپ لے لیجئے کہ ہم لوگ 47 سے بعد کی بات کر لیں, تو یہ ہمارا جو افسانہ ہے یہ باقی اردو دنیا کے افسانے کے مقابلے میں اس کی کیا شناخت کیا ہے اس کی؟
دیکھیے پنجاب کا جو اردو افسانہ ہے، جب ہم بیدی کو پڑھتے ہیں، منٹو کو پڑھتے ہیں یا کرشن چندر کو پڑھتے ہیں، اور اگر ہم افسانہ نگاروں کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں تو ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور بیدی کے یہاں جو گہرائی ہے وہ ہمیں ان کے ہم اثروں میں بہت ہی کم نظر آتی ہے دوسرے لوگوں سے. اسی لیے جو ہے پنجاب کے جو افسانے ہیں، پنجاب میں جو افسانے لکھے گئے ہیں، منٹو کے حوالے سے لکھے گئے ہیں یا کرشن چندر کے حوالے سے یا احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے، یہ اپنے آپ میں بڑے افسانہ نگار تو ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بڑے افسانہ نگار ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تخلیق بھی بڑی ہوگی. ایسے ہی تو بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. تو پنجابی افسانے کو تو امتیاز حاصل رہا ہے، پہلے سے بھی ہے، اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. عابد صاحب، جو ہمارا پنجاب کے افسانوں میں زیادہ تر کیا پنجابیت کی کہانیاں ہی رہی ہیں یا انہوں نے ہمارے پنجاب کے باہر کے مسئلے بھی اٹھائے ہیں؟ نہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر ایسا ہے کہ کہانی کاروں کو مواد بہت زیادہ ملا ہے. یہاں نئی نئی کہانیوں نے جنم لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں اتنی کہانیوں میں پنجابی افسانہ اسی لیے بھی ترقی میں باقی دوسرے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں پنجابی افسانہ نگاری اس لیے زیادہ ترقی میں شاید رہی ہے کہ یہاں نئی نئی کہانیاں، نئے نئے موضوعات انہیں ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں افسانے لکھے گئے ہیں وہاں کی اس میں ترقی ہونا، یہاں کے افسانہ نگاروں کا باقی دوسرے افسانہ نگار آگے بڑھنے کا کارن بھی یہی رہا ہے کہ یہاں ہمیں بہت سا مواد ملا، کہ پنجاب میں بہت ساری کہانیوں جنم لیا. یہاں باہر سے ہندوستان میں آنے والے حملہ ور بھی اسی راستے سے آئے. تو ظاہر ہے کہ یہ جگہ کو بہت سارے حالات جھیلے ہیں، تو یہاں نئی نئی کہانیوں نے جنم لیا ہے. تو ایک ظاہر ہے کہ پنجاب کا افسانہ نگار پنجاب میں رہے یا باہر رہے، وہ اپنی زندگی سے اب پنجاب سے ہر حال میں جڑا رہتا ہے. تو اس کی کہانی میں پنجابی رنگ، پنجابی کلچر ہمیں قدرتاً ہی نظر آئے گا. عابد صاحب، آپ نے بڑی معلوماتی گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں کافی چیزیں حاصل ہوئی. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. آداب.